बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक स्टेप आज एक और ऊपर चलते हैं और आज का मौजू है जिस पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा वो है दुआ से मुतल्लिक। ये एक इंतहाई कम्प्रीहेंसिव सा सब्जेक्ट है इस वजह से कि वो मुकामात या वो मौज़ूआत जहाँ पे शरीयत और तरीक़त काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दुआ उन्हीं एक मौज़ूआत में से है। वैसे भी दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे ख़्याल के मुताबिक हाईएस्ट फॉर्म है खुदा से कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर तदबीर वाले मामलात भी आ जाते हैं और तकदीर के मामलात भी आ जाते हैं। हस्बे मामूल सबसे पहले किस तरीके से मेरे जहन में दुआ के मुतल्लिक डेवलपमेंट हुई और फिर आखिर मुझे कैसे समझ आनी शुरू हुई और फिर उसकी जो सी मेरी अपनी जो दो साइंसेस हैं जिसके ज़रिए से मैं अब तरीक़त को देखता हूँ, यानी कि जेनेटिक्स के ज़रिए से और न्यूरो साइंस के ज़रिए से, वो मैं पेश करूँगा। तो बात कुछ इस तरीके से है कि मेरे बचपन से जो उनसे मेरे अंदर बगावत का एक अंसर रहा है, जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। उस बगावत के अंदर की जो लहर थी उसमें से एक मौजू दुआ से मुतल्लिक भी था। बहुत सारे और बच्चों की तरह मुझे भी कोई 4-5 साल की उम्र में जो याद पड़ता है कि मेरी वालदा ने दुआ के मुतल्लिक सिखाया, नमाज़ पढ़नी सिखाई और ये बताया कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। और कुछ मेरे साथ इतनी शद्दोमत से ये बात की गई दुआ की कबूलियत के लिए कि मैं इसको किसी और तरीके से ही अपने नन्हे से दिमाग के साथ ले गया। जिस तरह मैंने बताया है पहले भी बहुत दफ़ा कि मेरे अंदर कुछ मनफी और बगावत के जज्बात हर मौजू के मुतल्लिक हमेशा रहते हैं और उसका एक नतीजा ये निकलता है कि मुझे जो भी नज़रिया या बात बताई जाती है मैं उसको किसी तरीके से टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो दुआ के मुतल्लिक मेरे साथ कुछ अजीब सा मामला ये हुआ कि जब मुझे बहुत दफ़ा ये कहा गया कि दुआ कबूल ज़रूर होती है, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं इसका टेस्ट करता हूँ कि दुआ कबूल होती है कि नहीं होती। जो अर्लीस्ट मेरा एक्सपेरिमेंट था दुआ के ऊपर, जो शायद बाज़ लोगों को नामुनासिब लगे, बाज़ को मज़ाक का खेज़ लगे, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है तो इसीलिए बता रहा हूँ। मुझे याद है कि उस ज़माने में हम लोग सियालकोट रहते थे और रोज़ाना रात को सोने से पहले मैंने ये दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह ताला मैं सुबह जब उठूँ तो मेरे तकिए के नीचे पैसे हों। ये अजीब सी बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जितने यकीन से मुझे बताया जाता है कि दुआ ज़रूर कबूल होती है तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है, तो मेरे तकिए के नीचे से ज़रूर पैसे निकलने चाहिए। बहुत अरसा ये दुआ मैं मांगता रहा, लेकिन कोई एक भी ऐसी सुबह ना आई कि जिसके अंदर तकिए के नीचे से पैसे निकले हों। तो मैं थोड़ा सा शेकी सा हो गया, या मैंने ये सोचा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जिसमें मेरे माँ बाप भी हैं जो इतनी ज़ोर से मुझे दुआ की कबूलियत का सिखाते हैं, ये बात तो पूरी कोई नहीं हुई। ये वाला जो मसला था मेरा दुआ के मुतल्लिक, ये बहुत लंबा अरसा चला। इवन के अर्ली 90s के अंदर जब ख़ास तौर पे मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से मुतारिफ़ हुआ और तो उनकी किताबों से मुझे एक टर्म पता चली साहिब दुआ की। और साहिब दुआ की टर्म ये होती है कि जो वो दुआ करें वो कबूल होती है। मैं किसी भी तौर पे इस बात को हज़म करने के काबिल नहीं था, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती थी कि आखिर अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं सुनेगा और किसी और की सुन लेगा, मेरी ख्वाहिश उस तरीके से पूरी होगी। तो मुझे इस बात की साइंस या मैकेनिज़्म समझ नहीं आता था। सो मच सो कि इसी दिमागी मखमसे की हालत के अंदर दुआ के मुतल्लिक जब मैं पहली दफ़ा अपनी वालदा के कहने पे 1992 में हज के लिए गया, तो बहुत सारे लोग जो उनसे थे उन्होंने बताया कि जी हज के फ़लाँ
مقامات ہیں یا ٹائمنگز ہیں جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں یا مقامات ہیں، تو اس پہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور حج پہ تو دعا قبول ہونا لازمی بات ہے۔ میرے لیے یہ بات ایک دفعہ پھر اپنی ذہنی استعداد کہنا چاہیے یا شیطانی کہنی چاہیے، جو کچھ بھی میرے اندر تھا، میں جب مکہ شریف پہنچا تو یہ ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے ایک دفعہ پھر سے اس معاملے کو ٹیسٹ کرنے کا ہی سوچا کہ اچھا ادھر دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے یا مقام ابراہیم کے اوپر یا صفا مروہ پہ سعی کرتے ہوئے کے متعلق پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس طرح سے دعا کرنی شروع کی، یعنی کہ اس دفعہ میں تکیے کے نیچے والی دعا تو نہیں کر رہا تھا کہ پیسے نکل آئیں، میں نے یہ دعا کرنی شروع کی کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور میرے ہاتھوں میں کوئی سینکڑوں ہزاروں ریال پکڑا جائے۔ ظاہر ہے بڑے دن گزر گئے، میں مختلف مقامات پہ نوافل پڑھ کے طواف کر کے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے صفا مروہ پہ کھڑا ہو کے، یعنی کہ جو بھی وہاں پہ قبولیت دعا کی جگہیں تھیں، میں اس طرح کی دعائیں مانگتا رہا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ مجھے نہ ملا، اور میں ویسے کا ویسے ہی شیکی سا رہا دعا کے نظریے کے متعلق جیسے میں پہلے تھا۔ پھر ایک اور چیز، کیونکہ تب تک میں فلسفے کی دنیا میں داخل ہو چکا تھا، تو اور فلسفے کی دنیا میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں، کیونکہ میرا ماسٹرز کا جو تھیسس ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ پہ ہے، تو جینیٹکس سے بھی میں متعارف ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت ہلکی پھلکی نفسیات بھی پڑھنی شروع کر دی، تو مجھے آہستہ آہستہ دعا ایک نفسیاتی عمل لگنے لگا کہ جس کے ذریعے سے آپ خدا سے اپنے تعلق کے ہونے یا ہو جانے کے متعلق پر امید ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے سوال بھی پوچھا اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جناب دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ وہ جو ایک بڑا مشہور چیز سٹرکچر بتایا جاتا ہے کہ یا دعا پوری طرح فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے، یا اس کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کو یا اس کے بعد آپ کو کوئی انعام دے دے گا۔ میرے باغیانہ ذہن کے اندر اس بات سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، کیونکہ ماسٹرز کے تھیسس کے ساتھ میں جینیٹکس اور ان چیزوں سے اور مختلف کچھ اور کتابوں کی وجہ سے تقدیر کے مسئلے کے متعلق بھی الجھ چکا تھا، تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر کوئی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور کوئی لوح محفوظ جیسی کوئی چیز دنیا کائنات میں موجود ہے، تو پھر آخر یہ دعا کا کیا میکانزم ہے؟ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو دعا تقدیر کو کیسے بدل دے گی؟ پھر مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھ لی کہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو میں نے اس کی انٹرپریٹیشن اس زمانے میں، یعنی کہ 93-94 کے اندر اس طرح سے کی کہ دعا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ تو جو ہونے والی چیزیں تھیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، تو انہونی نے کیا ہونا تھا؟ تو اس وجہ سے میں دعا کے متعلق شیکی کا شیکی ہی رہا۔ بات چلتے چلتے گزرتی گئی، میں کیونکہ ظاہر ہے ایک زمانے میں آ کے 9ویں 10ویں میں نے کوئی نمازیں وغیرہ پڑھی تھیں یا حج پہ جو میں نے 2 کیے، اس کے علاوہ نماز قرآن ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ تھا ہی نہیں، تو اس وجہ سے کہ لیکن کبھی کبھار جب میں نماز پڑھ لیتا تھا یا عید وغیرہ پہ میرا بڑا بھائی مجھے لے ہی جاتا تھا، تو میں اکثر دعا نہیں مانگتا تھا، اس وجہ سے کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا کیا کوئی میکانزم ہے یا یہ قبول ہی نہیں ہونی، یا بعض علماء یا مولویوں سے سوالوں کے جواب میں جب مجھے یہ پتہ چلتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو اس کے مطابق آپ کی قبولیت یا ناقبولیت کرتا ہے، تو میرے ڈھیڑ دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے اور اس کو ہی بہتر پتہ ہے، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو یہ بیس میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ میں دعا کے متعلق نہ صرف کہ اس کے اوپر ایمان یا یقین کا معاملہ میرا گڑبڑ تھا، بلکہ مجھے تقدیر کے مسئلے کے اندر بھی دعا کہیں فٹ ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ چلتے چلتے آخر کار جہاں پہ اور میں پہنچا یعنی کہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو پھر ایک دفعہ جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میرے بے شمار سوالات تھے، اس میں سے ظاہر ہے میرا ایک مسئلہ دعا بھی تھا یا سوال بھی تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ والی چیز گھومتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں قبولیت ہوتی ہے، کیسے قبولیت ہوتی ہے اور اس کا میکنزم ہے کیا، اور خاص طور پہ کیا پرسنٹیج آف تقدیر ہے اور کیا پرسنٹیج آف تدبیر ہے، اور کیا تقدیر اتنی زیادہ اوور کم کی ہوئی ہے کہ تدبیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر تدبیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ہماری کھوپڑیوں میں یہ دماغ کیوں ہیں اور ہمیں وسائل کس لیے دیے جاتے ہیں؟ تو اس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ میں محترم شیخ صاحب کے پاس انٹر ہوا تھا۔ اس طرح سے بے شمار اور بھی میرے کچھ پرابلمز اور ایشوز تھے۔ وہاں پہ کرنا کچھ اس طریقے سے ہوا جہاں سے کوئی ایک نیا زاویہ یا پہلی دفعہ مجھے بات کی سمجھ آنی شروع ہوئی، اور یہ کافی سالوں پہ محیط ہے، ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ شروع میں یہ ہوا کہ محترم شیخ صاحب کا جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 2006-2007 کی، یعنی کہ ارلی جب میں پہنچا تھا وہاں پہ، تو محترم شیخ صاحب کی عادت مبارک تھی کہ وہ نمازوں کے بعد درس بھی دیتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ان دنوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے لائٹس تھوڑی مدھم کر دی جاتی تھیں، اور شیخ صاحب جو دعا کرتے تھے وہ کبھی 5 منٹ کی، کبھی 15 منٹ کی، کبھی پونے گھنٹے کی، کبھی گھنٹے کی، کبھی 1.5 گھنٹے کی، کبھی 2 گھنٹے کی، یعنی کہ بہت طویل دعا ہوتی تھی، جس میں شیخ صاحب بعض دفعہ الفاظ ان کے سنائی دیتے تھے اور بعض دفعہ وہ صرف یہ فرما دیتے تھے کہ تم لوگ بیٹھ کے میں دعا کرتا ہوں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے رہو۔ خیر جب وہ ان کی دعا کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی تھی، کیونکہ میں عربی سے نابلد تھا اور ابھی بھی ہوں، مجھے عربی کی تھوڑی بہت ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اب یوں ہی سمجھیے کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ تو شیخ صاحب جو دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، اتنا تو مجھے کچھ مہینوں میں پتہ چل گیا کہ کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو شیخ صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا مانگ رہے ہیں، کیا اس کے اندر دعا ہے، بعض الفاظ کا جس کے اندر کوئی دولت یا مرض یا تکالیف کا کوئی عربی مطلب مجھے پتا تھا، وہ پتہ چل جاتا تھا، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ 99% مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تب تک میرا ایک چیز کھل چکی ہوئی تھی، میرے بہت سارے کام ماشاءاللہ ہونے شروع ہو گئے ہوئے تھے جو طریقت یا اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ بھی تھے، اور میرے دنیاوی حالات بھی بہت بہتر تھے۔ اس میکنزم کو بھی میں پہچان تو نہیں سکا تھا، لیکن میں اس کو آزما رہا تھا، ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، اور اس کے مجھے 100% سے بھی زیادہ رزلٹ مل رہے تھے۔ اس کا بڑا سیدھا سا طریقہ ہوتا تھا، جو خواہش ہوتی یا جو مسئلہ ہوتا، محترم شیخ صاحب کو عرض کرنا ہوتا تھا کہ شیخ صاحب اس طریقے سے مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ دعا کر دیں، میرے لیے یہ دعا کر دیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ لے کے دے دیں، مجھے تو تقریباً اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سٹیج تو میرے پہ بہت لمبی ایسی گزری ہے کہ شیخ صاحب کو نہ خط لکھا ہے، نہ فون روم میں فون کیا ہے، نہ ملاقات میں کہا ہے، صرف اور صرف کوئی کنیکشن اس طرح کا بن گیا تھا کہ شیخ صاحب کے متعلق سوچا ہے اور خیال میں ہی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ شیخ صاحب مجھے نا اللہ تعالیٰ سے یہ چیز دلوا دیں، تو وہ کام ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ جو دعا نماز کے بعد اتنی طویل تھی، اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ اس میں تو میری پارٹیسپیشن تھی۔ پارٹیسپیشن یہ تھی کہ ظاہر ہے میں ایک خواہش یا ایک مسئلے کے لیے شیخ صاحب کو خط کے ذریعے ملاقات میں یا فون روم میں لکھوا رہا ہوں، یا خیالن جو مجھے ایک پریکٹس ہو گئی تھی شیخ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے میں وہ کر رہا ہوں، اس کا رزلٹ آ رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی دعا کے متعلق کلیئرٹی نہیں تھی، اور خاص طور پہ مجھے یہ نہیں سمجھ تھی ابھی
کہ یہ جو شیخ صاحب گھنٹے گھنٹے کی دعا مانگتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ وہ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر میں نے، کیونکہ جب تھوڑا سا مجھے گزر گیا تو کوئی سال 2 سال بعد کی بات ہے، آہستہ آہستہ، ویسے تو خیر شیخ صاحب میں پھر دعا والا جو معاملہ تھا وہ مختصر کرتے گئے، یعنی کہ وہ 2 گھنٹے سے گھنٹے، 1 گھنٹے سے آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے 5-10 منٹ کی صرف رہ گئی. لیکن بیچ میں کبھی کبھار لمبی یا ارلی ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ یار جس طریقے سے شیخ صاحب کے متعلق خیال کرو اور اس میں ریکویسٹ کرو تو کام ہو جاتا ہے، تو میں کیوں نہ شیخ صاحب سے یہ جس طریقے سے کام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو دعا کا میکنزم سے ہے کہ جس کے ذریعے سے شیخ صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ دعا یا وہ ریکویسٹ قبول ہو جاتی ہے، تو میں یہ چیز بھی شیخ صاحب سے ہی ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ شیخ صاحب مجھے سمجھائیں کہ یہ دعا کیا ہے. کہ چلو پہلے تو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، وہ جو واصف علی واصف صاحب نے مجھے ایک ٹرم سکھا دی اپنی کتاب کے ذریعے سے، صاحب دعا، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شیخ صاحب صاحب دعائیں، اور وہ صاحب دعا کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے وہ بھی مجھے شیخ صاحب کی تعلیمات سے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ شیخ صاحب ایک حدیث قدسی کافی دفعہ انہوں نے ایکسپلین کی، آپ نے بھی سنی ہوگی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا پھر ہاتھ، آنکھیں، منہ یہ سارا بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک وننس ہو جاتی ہے. اور تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ظاہر ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے اولیاء اللہ اتنے زیادہ جڑ جاتے ہیں تو، اور یہ اتنے محبوب اور اتنے قریب قربت میں چلے جاتے ہیں آن بہاف آف دیئر پرفارمنس، اور پرفارمنس ان اولیاء اللہ کی یہ ہے کہ ان کی لائف میں پرائورٹی صرف اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتے ہیں، اور یہ اس محبت اور قربت کی وجہ سے ایسے لاڈ میں والے ماحول میں جاتے ہیں کہ جو یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو لیکن میں کیونکہ ہر چیز کی بال کی کھال اتارنے والا بندہ ہوں اور مجھے لگتا ہے میں ایسا ہی رہوں گا، تو میں سمجھنا چاہتا تھا کہ دعا فنکشن کیسے کرتی ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر ایک لوح محفوظ ہے اور تقدیر کا ایک پلان سیٹ ہے، مثال کے طور پہ میرے متعلق یہ سیٹ لکھا ہوا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا اور میں دعا کروں کہ میں CSP آفیسر بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورے وہ صفحات یا وہ جو سٹرکچر ہے، یعنی کہ وہ کالج جہاں پہ جا کے میں نے پڑھنا ہے، جہاز اڑانا سیکھنا ہے، پھر مجھے لائسنس ملنا ہے اور میرے جہاز پہ بیٹھ کے لوگوں نے دبئی، کراچی، نیو یارک جانا ہے، اس کی بجائے میں کسی دفتر میں بیٹھ کے بابو بن جاؤں گا. دیٹ مینس کہ سٹرکچر تو چینج ہو گیا اس دعا کی وجہ سے. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ پھر ظاہر ہے شیخ صاحب کی مہربانی، جس طرح سے بہت ساری میری بچوں والی اور ضد والی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کی وجہ سے اور ان کے وسیلے سے میری قبول کیں، تو دعا کا میکنزم مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا. سب سے پہلے کیونکہ میں جینیٹکس کے متعلق جانتا تھا، میرے خیال کے مطابق اللہ کریم کی کوئی ایسا سٹرکچر ہے اور شیخ صاحب کی خاص طور پہ ایسی روحانیت ہے کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی ہی ٹرم میں اور اس کی زبان میں اس کو سمجھاتے ہیں. تو مجھے دعا کا سمجھ آنی شروع ہوئی جینیٹکس سے اور ایپی جینیٹکس سے اور DNA سے اور RNA سے. وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے اب یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا تھوڑی ٹیکنیکل بات مجبوراً استعمال کرنی پڑے گی کہ سیل کے اندر سیل ڈیوائیڈ ہو گئے، 2 سیل 4 سیل بن رہا ہے، اور جو ایک جین ہے وہ دوسرے جین کے اندر جا کے چیزیں پرفارم کر رہا ہے، پیدائش کے وقت وہ آنکھیں، ناک، منہ، آرگنز بنا رہا ہے، اور ساری زندگی بھی وہ ان آرگنز کے اوپر حفاظت کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر 6 ماہ کے اندر انسان کی باڈی ساری کی ساری ریپیئر یا ری ارینج ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان سے DNA یا جینیٹکس کا فنکشن ہے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جس طریقے سے مجھے سمجھ آئی. وہ تقدیر ہے، یعنی کہ تقدیر کے اندر میرا ایک خاص شکل، میرا رنگ، میری انگلیوں کی ساخت، میری آنکھوں کی پاور، ہر چیز ایک فکس چیز ہے، یعنی کہ تقدیر ہے.
تو اب ہوتا کیا ہے کہ دعا کرتی کیا ہے اور کرتی کس طریقے سے ہے؟ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہی حدیث شریف کے تقدیر بھی بدل سکتی ہے. دیٹ مینس کہ دعا ایک ایسی چیز بنتی ہے کہ ڈی این اے لیول پہ جا کے جین کو اس طرح سے چینج کرے گی، اس طرح کا افیکٹ کرے گی کہ جو اس کی تقدیر ہے، یعنی کہ اس نے یہ چیز اس طریقے سے بنانی ہے، اس کے اندر مینوپولیشن ہو سکتی ہے یا میوٹیشن ہو سکتی ہے کہ اس میوٹیشن کی وجہ سے اس کے اندر چینج آ جائے گی. اس چینج کی وجہ سے وہ چیز جو فار ایگزامپل پہلے نارتھ کی طرف جانی ہے اب اس میں ساؤتھ کی طرف کر دی جائے گی، اور نارتھ کا جو سارا کا سارا سامان ہے اور ساری کی ساری جو ایک سٹرکچر تقدیراً ڈیولپ ہوا ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا ہی ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم ڈیفینیٹلی اس بات کے قادر ہیں کہ بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی ریفرنس کے وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، بغیر کسی بزرگ کی دعا کے یا بغیر کسی صاحب دعا کی دعا سے بھی قبولیت کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کسی پیر یا شیخ یا ایسے کسی اسپرچل بندے سے جو جینون ہو، میں نان جینونس کی بات نہیں کر رہا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ اس سے کو ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کا ایک خاص ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وجود بھی اس کی طرف رخ کر لیتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بعد میں نیورولوجی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میرے پاس دونوں طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن آئی. ابھی فی الحال میں جینیٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ شیخ کا جو توجہ ہے اور جو اس کی روحانیت ہے وہ آپ کے جینیٹک لیول پہ جا کر آپ کی چیزیں افیکٹ کر دیتی ہے. اس کی ایک بڑی مزیدار سی آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ جینیٹک لیول تقدیراً بھی جو چینج ہو رہا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کی آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا جس طرح سے میاں بیوی کے کہتے ہیں نا کہ ان کی جن میں محبت ہو، بڑا رابطہ ہو، ان کی شکلیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ اپنے شیخ یا مرید سے بہت زیادہ رابطے میں اور محبت کے تعلق میں آ جاتے ہیں، ان کی شکلیں آپس میں، یعنی کہ پیر بھائیوں کی شکلیں بھی آپس میں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے چہرے مورے پہ اپنی شیخ کی مشابہت کی چھاپ بھی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ جینیٹک امپیکٹ ہے جو ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہیں سے ایک دوسری چیز شروع ہوتی ہے نیورولوجی کی. اچھا، نیورولوجی آف پریئر جو سی ہے وہ ایک پوری کی پوری سائنس ہے. سائنس اس طریقے سے ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ میں ٹرمز کو آپ کو پتہ ہے برین کی، کیونکہ بہت سارے میرے دوست عزیز جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی زیادہ ٹرمز کو نہیں جانتے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو آسان زبان میں بتاؤں. آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو دعا ہے، پریئر کا جو کنسیپٹ ہے، پریئر کے اندر دماغ کے بے شمار حصے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس سے لے کر ایمیگڈلا سے لے کر آپ کی میموری کا پارٹ لے کر، اور آپ کے ساتوں کے ساتوں نیورو ٹرانسمیٹرز میں سے خاص طور پہ سیروٹونین، ڈوپامائن اور آکسیٹوسن، یہ سارے کے سارے ایک ملٹیپل فنکشن ہوتا ہے جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور مزیدار بات سنیں جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو ان سے ملٹیپل آرگنز ہیں یہ دعا کے اندر، اور خاص طور پہ اگر آپ شیخ والے ہوں تو اس پہ عمل کیسے کرتے ہیں. اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ تو کیونکہ پرانے ٹریڈیشنل جو لٹریچر ہے ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا یا ابن عربی کا خاص طور پہ، اس کی وجہ سے صرف لطائف یا چکرویون کی بات کرتے ہیں. میں اس زمانے کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہے کہ مجھے سائنس آف طریقت، نیورولوجی اور جینیٹکس سے سمجھ آ رہی ہے، تو میرے پاس وہی ریفرنسز ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ان سے شیخ ہے اس کا جو نیورولوجیکل فنکشن ہے وہ اتنا سٹرونگ اور امپیکٹفل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کے نیورولوجیکل فنکشن کے اوپر امپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے.
اور جب وہ شیخ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بیسیکلی تو مانگ تو وہ اللہ تعالیٰ سے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ذریعہ جب اس کو بناتا ہے یا اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا ہر لمحے نہیں تو کم از کم اس وقت جب وہ دعا کی صورت میں یا ریکویسٹ کر رہا ہوتا اپنے شیخ کو، تو اس کے جو برین کے پارٹس کی کنسنٹریشن ہے وہ ٹیلی پیتھک طریقے سے اپنے شیخ کے برین کے ساتھ فریکوینسی میچ کر لیتی ہے. دیٹ مینس کہ ہز برین، یعنی کہ جو ایونچول ہے نا، جس کی وجہ سے جس کو لوگ فناف شیخ کہتے ہیں، ایونچولی جو شیخ جو مرید ہے اس کی جو انتہا ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ اس کا برین اور شیخ کا برین ایک فریکوینسی کے اوپر آ کے آپس میں جڑ جاتے ہیں. تو جو قلبی حالت شیخ کی چل رہی ہوتی ہے وہ مرید کو بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے دعا یا وہ ریکویسٹ کرتا ہے جب شیخ سے، یا شیخ کو خود نوٹ ہوتا ہے کہ اب میرے مرید کو یہ چیز چاہیے، تو وہ کیونکہ فریکوینسی ہی ایک ہے، تو جو قلبی اور دماغی واردات اس کو روحانیت کی وجہ سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیخ کو ہو رہی ہے، وہ والی پھوار جو انسی ہے وہ مرید کے اوپر بھی پڑتی ہے. اینڈ دے بیکیم ون. فناف شیخ کا کیا مطلب ہے کہ شیخ اور مرید ایک ہو گئے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کی خواہشات یا اس کی جو دعا ہے وہ قبولیت کے اندر یا پوری ہونے کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ میں شریعت والوں کو ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے کہ بلے شاہ کو پڑھ کے نا سارے اپنے آپ کو بلے شاہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ ایک بڑی اچھی چیز کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مجذوب ٹائپ شاعر تھے یا جو انہوں نے باتیں کی، جو شاعر نہیں بھی تھے ویسے باتیں بھی کی، یہ دورانی نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ مجذوب تھے، یہ کیفیت میں تھے، جذب کی حالت میں. ان کو معافی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات کر دیں، عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جو عارف ہوگا، جو شیخ صاحب کہتے ہیں، اس کو پتا ہوگا کہ شیخ مجھے کچھ نہیں دے رہا، مانگنا اللہ سے ہے، اللہ نے ہی دینا ہے. لیکن جب کوئی عارف ہوگا وہ اپنے شیخ کے متعلق کہے گا، یعنی کہ وہ اللہ کے بجائے کہے گا شیخ صاحب آپ مجھے دے دیں. اس کا انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ اللہ تعالیٰ سے لے کے دے دے. تو اگر تو آپ عارف ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں، تو آپ یہ بات کہیں. اور اگر آپ یہ بات نہیں جانتے، صرف آپ نے 4 لوگوں سے سن لی ہے، یا بلے شاہ یا شاہ حسین کا کلام پڑھنے کے بعد آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح کا کوئی مجذوب شاعر یا کوئی ولی اللہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو باز آ جائیں، یہ نہ کریں. تو بہرحال میری آج کی گفتگو کو بتانے کا مطلب یہ ہے، میں نے کوشش کی کہ جس زمانے میں مخمصے میں تھا وہ بھی بتاؤں، اور جینیٹک لیول کے اوپر کیسے ڈی این اے کے اوپر بالکل ایپی جینیٹکس کے، جس طرح ایپی جینیٹک کاہے کا علم ہے کہ ماحول کی جو افیکٹ آتا ہے اور جین موٹیٹ کرتا ہے اور چینج ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے ڈی این اے لیول پہ ایپی جینیٹک کے رول کے مطابق ہی آپ کا ماحول کی طرح اس کو چینج کرتی ہے اور آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آسان کام یہی ہے اور بہتر بھی یہی ہے، آسان بھی اور بہتر بھی، کہ آپ کسی شیخ کے ساتھ جڑے ہوں، تاکہ یہ ہے کہ وہ آپ کی اصلاح بھی کرتا رہے، آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہے، اور اس کی جو اسپرچل پاور ہے اس کے ذریعے سے تار تار سے جڑے، اور آپ وہ منازل جو ویسے آپ کے لیے طے کرنی شاید ناممکن ہوں، اور اگر ممکن بھی ہوں تو بہت مشکل ہوں، وہ آپ کی آسانی سے طے ہو سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.